हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे कि हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहे लम्हा भर लम्हा, जो कि सेकंड विजिट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में था और अब वो वापस आ चुके हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बात करेंगे मिस मरीम नवाज़ की भी। बतौर CM पंजाब उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकन काउंसिल जर्नल से। उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, वो भी जानेंगे। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, मिस मरीम नवाज़ की अगेन बात करते हैं, तो उन्होंने रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फ़ैसला किया है। तो वो तमाम नाज़रीन जो रिंग रोड का इंतखाब करते हैं अपनी कहीं भी जाने आने के लिए, तो वो अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर पुलिस ने फ़ैसला किया है कि वो क्राइम पेशा अफराद को पकड़ेंगे, उनकी पकड़ होगी। इसके अलावा अमीर बलाज मरहूम कत्ल केस की डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मारूफ जो आर्टिस्ट हैं मिस नसीबो लाल की बात करते हैं, तो 55 ईयर्स की एज में उनके यहाँ बेटा हुआ है, बेटे की पैदाइश हुई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्केल पर। एक बहुत ही खुशगवार मुलाकात रही सेकंड विजिट सऊदी अरब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। अब वो वापस आ चुके हैं, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी, वज़ीर आज़म का ये गुज़िश्ता कह लें 2 माह में दूसरा दौरा था सऊदी अरेबिया का, और वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस से भी ख़िताब किया, जहाँ पे दुनिया भर के जो है सरबराहान जी। की मौजूदगी में, और वो दौरा मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद वापस पहुँच चुके हैं। उसमें यह है कि रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। ठीक है जी, अब अलविदा से हम शुरू करते हैं जी। इस खबर को। वज़ीर आज़म की अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान व सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया गया। ठीक। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद दरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के हवाले से इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के माबैन तवानाई, सनत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन की मजबूती, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम होगा। ज़बरदस्त। ग़ज़ाई के हवाले से भी जी बिल्कुल। काम शुरू होगा। गुफ्तगू के मौज़ूआत में दोनों ममालिक के माबैन जारी मुतअद्दिद मुश्तरका मनसूबे बशमूल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट। प्रोजेक्ट है कि मनसूबे और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी शामिल हैं। ये जो बिजली का मनसूबा है, जी। अगर ये पाया तकमील को पहुँचता है, तो ये जो चीखें निकलती हैं हम महंगाई सब और की बिजली के बिलों पे। बिजली के यूनिट और बिलों पे, उसमें वाज़े कमी जो है वो वाक़या रिलीफ होगी, मिलेगा वाज़े आवाम रिलीफ को। होगा। ये एक एफर्ट है पाकिस्तानी हुकूमत की सऊदीया के साथ मिल के, ये एक मनसूबा है। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने रियाज़ में मुनक़दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और क्या इंसानियत सही सिमत की तरफ गामज़न है के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया, ज़बरदस्त। जिसमें नाइस। मैंने जितना उनका ख़िताब सुना, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं और बिल्कुल। यहाँ पर जो है सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उस पे बड़ी एक डिबेट हुई है सैर हासिल और बात हुई गुफ्तगू है। की। ठीक। और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में इंसानी तरक्की व फ़लाह बहबूद के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के तरक्की के विजन और दुनिया में तरक्की के इक़दामात के लिए सऊदी अरब का किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात और सैलाब की तबाहकारियों पर रोशनी डालते हुए ग्लोबल नॉर्थ के ग्लोबल साउथ के साथ इश्तराक पर जोर दिया। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में हुकूमत के पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवान अफरादी क़ुव्वत की तरक्की, मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सदर चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्गा बगेंडे से भी मुलाकात हुई,
اور وہی جو ہم 2-3 دن سے رپورٹ کر رہے تھے اسی پہ اختتام ہوا ان کے اس دورے کا، اور اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آگے ایک بہت بڑی کانفرنس دوبارہ پاک سعودیہ ریلیشن شپ کو لے کے اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. رائٹ. اب اس کا وینیو جو ہے وہ اسلام آباد ہوتا ہے، لاہور ہوتا ہے، یا دوبارہ سے ریاض اور جدہ ہوتا ہے. یہ کچھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ پیش رفت ہے، جتنی تیزی سے فالو اپ سیشنز جاری ہیں، لگتا ہے کہ یہ جتنے منصوبوں پہ بات ہوئی ہے اور اگر یہ فی الفور جو ہے اس پہ کام شروع ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو دونوں ملکوں کے لیے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحالی کا جو ہے روشن باب ہوں گے. بالکل ٹھیک بات کی سر آپ نے کہ اس میں اور بھی بہت سے پوائنٹس ایڈ کیے گئے ہیں، نیوٹریشن کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، فلڈز یا گلوبل وارمنگ، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو پاکستان کے لیے اٹ سیلف بہت ہی ایک خوش آئند بات ہوگی. سر بات کرتے ہیں مس مریم نواز کی. ان کی ملاقات ہوئی ہے بطور سی ایم پنجاب امریکن کونسل جنرل سے. یہ بتائیں کیا کس لیے کی ملاقات تھی یا ایجنڈا کیا تھا؟ وزیر پنجاب آج کل جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اس طرح کی سفارتی ملاقاتیں اور سفارتکاری جو ہے اس کو بہتر بنانے میں بطور وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور یہی کمپیریزن پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس طرح کی ملاقاتیں نہ آپ کو KPK میں دکھائی دیں گی، نہ بلوچستان میں دکھائی دیں گی، اکا دکا شاید سندھ میں کہیں دکھائی دیں. تو مگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جب دوسرے محاذوں پر اور دوسرے چیلنجز کو لے کے جس طرح چل رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سفارتی محاذ بھی سنبھال رکھا انہوں نے. اور ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹ سینڈرس سے. امریکی کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پرتپاک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے امریکہ کے نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک افیئرز کا تعارف کرایا گیا. وزیر اعلیٰ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گرم جوشی کو سراہا. پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے مریم نواز شریف. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا. مریم نواز شریف پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا جو ہے کیا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تاریخی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے پنجاب میں، اور سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے تاریخی پیکج کا کام شروع ہو چکا ہے. پنجاب میں کلچرل ٹورزم کے فروغ کے لیے قدیمی ثقافتی ورثے کی بحالی اور بہتری کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب ثقافتی تنوع سے مالا مال سرزمین ہے. پنجاب عالمی سطح پر ٹورزم کے ہب بننے کا بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے. سرزمین پنجاب ہزارہ سال پرانی تہذیب اور مذہبی ثقافت کا علم بردار ہے. یہ کہنا ہے مریم نواز شریف کا. حکومت پنجاب کے ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹ سمر آور ہو رہے ہیں. وہ جو منصوبے اب شروع کیے ہیں تو ان کے ثمرات بھی تو پھر ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو اب جو ہے نا وہ ایک منصوبہ بتا رہی ہیں کہ جس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بر وقت اقدامات اور ماحول دوست پروجیکٹ کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آ رہی. یہ کرائم کنٹرول کے ساتھ ساتھ اسموک کنٹرول بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی پنجاب میں. بالکل. حکومت پنجاب سرحد پار سے آنے والی اسموک کے اثرات کو کم از کم سطح پر لانے کے لیے کوشاں ہے مریم نواز شریف. اچھا، اس موقع پر جو ہے امریکی کونسل جنرل انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ای بزنس پروجیکٹ کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے. یہ امریکی کونسل جنرل کہہ رہے ہیں اس ملاقات میں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں جس طرح اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے. امریکی کونسل جنرل کہہ رہے ہیں یہ وہ سپیڈ ہے جس کا میں آپ کو کافی دن سے ذکر کر رہا ہوں کہ کس دن پرائم منسٹر جو ہے نا وہ مریم سپیڈ کہیں گے. جی بالکل. وہ بالکل انہوں نے کیئر ٹیکر جو ہے پنجاب حکومت کے دوران محسن سپیڈ کا لقب دیا تھا اور انہوں نے کہا جی مجھ سے زیادہ تیز بھاگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو سیلاب جیسے چیلنجز کا سامنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی آفات رائٹ کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب سے مریم نواز شریف وزیر اللہ بنی اس کے بعد تو بہت بڑے چیلنجز کا صوبے کو سامنا کرنا پڑا. تو یہاں جو ہے نا وہ امریکی کونسل جنرل سپیڈ کا ورڈ یوز کر دیا جو ہم کافی دن سے مریم کے لیے استعمال کر رہے تھے. اب جو ہے نا ہمیں انتظار ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کس دن مریم سپیڈ کہیں گے. بالکل درست بات ہے. اور سر آپ یہ دیکھیں کہ امریکن کونسل جنرل نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ میں پاکستان کو معاشی طور پر کتنا وہ ایک فائدہ ہو رہا ہے. اچھا یہاں اگر آپ اجازت دیں جی تو اب مریم نواز شریف کا ہی ترکیہ کے حوالے سے پلیز. ایک تعنیتی پیغام ہے، اور یہ کچھ ترکیہ کے کسی دن کے موقع پر شاید انہوں نے کہا ہے. وہ کہتی ہیں جی کہ مریم نواز شریف کا ترک قوم اور صدر رجب طیب اردوان کو دلی مبارکباد. ترکیہ ہمارا برادر ملک ہے، بہن بھائیوں کی خوشی میں شریک ہیں مریم نواز شریف. ترکیہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صدقے دل سے دعا گو ہیں. پاکستان اور ترکیہ کے مابین دوستی کی بنیاد اخوت اور بھائی چارے پہ. پاک ترک تعلقات محض دو ممالک کے نہیں بلکہ دو عظیم اقوام کا باہمی ربط ہے. رجب طیب اردوغان کی قیادت میں ترکیہ نے ترقی کے کئی سنگ میل عبور کیے ہیں. ثقافتی، تجارتی اور سیاحتی روابط سے دونوں ممالک میں قربت بڑھ رہی ہے. مریم نواز شریف دعا گو ہوں کہ پاکستان اور ترکی کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. زبردست. یہ جو ہے سائڈ بائی سائڈ ان کا ایگزیکٹلی ادھر امریکن کونسلیٹ سے ملاقات ہے اور ادھر ترکیہ کو بھی تعنیتی پیغام جو ہے وہ مریم نواز شریف نے دیا ہے. جی زبردست. ہیٹس آف ٹو ہر اینڈ جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو آل دوز فیوچر وینچرس جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں آبویسلی. سر بات کرتے ہیں اگین مس مریم نواز کا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے رنگ روڈ کے اوپر. وہ لوگ بنا رہے ہیں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. اس میں کیا ہوگا؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے آئیڈیا تو ہو رہا ہے لیکن کس طرح سے یہ اچھا میرا نہیں خیال پہلے بھی کوئی رنگ روڈ پہ اتنا انڈسپلن دیکھنے میں کبھی آیا ہو. جی جی بالکل. تو بڑی ایک ڈسپلن ٹریفک رہی ہے. ہمارا تو ڈیلی کا رنگ روڈ روٹ ہے. رائٹ. تو اب جو ہے نا پنجاب حکومت کا لاہور رنگ روڈ پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے. لاہور رنگ روڈ پر سفر کرنے والے وہ یہ بھی کہتے ہیں جی خبردار ہو جائیں اور ہر گاڑی کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. اچھا صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات سہیب احمد بھرت نے یہ منظوری دی ہے. صوبائی وزیر کا اجلاس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر بریفنگ. اجلاس میں سیکرٹری CNW سہیل اشرف، چیئرمین پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی فیصل فرید اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے رنگ روڈ سے گزرنے والی روزانہ 1,50,000 گاڑیوں کی مانیٹرنگ ہوگی. زبردست. ٹریفک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں بھی مانیٹر ہوں گی. انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے منسلک کیا جائے گا. سپیڈ ریڈار، AI کنٹرول کیمرے، ویٹ اسٹیشن، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال کی مانیٹرنگ ہو سکے گی. یہ کہنا ہے ملک سہیب احمد بھرت کا. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر رنگ روڈ اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں بنے گا اور اس کے بعد بڑی سکرینز 20 تجزیاتی سکرین لگیں گی جس میں جو ہے نا وہ یہ مانیٹرنگ کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر رنگ روڈ اتھارٹی کے HR سے آپریشنل ہوگا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو 871 ملین کی لاگت سے 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. اینڈ تھے 871 ملین جو ہے نا وہ میرے دل کو ہاتھ پڑا. تو لیکن یہ 4 ماہ بھی ہیں. اب آپ چونکہ بشرا رنگ روڈ پہ سفر کرتی ہیں اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض کا تو آپ کی گاڑی میں ویسے وہ سپیڈو میٹر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پہ اگر آپ اوور سپیڈ کریں تو وہ ڈیٹیکٹ کر میرا 120 میکسیمم ہے اور بعض جگہ 100 ہے. تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے احتیاط کریں. اور یہ اگر صرف سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا تو سپیڈ الحمدللہ مجھے نہیں لگا کبھی کہ کوئی وہاں پہ خدا نہ خاصا سپیڈ کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ہاں ٹھیک ہے. البتہ اس میں میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں مینشن نہیں کی انہوں نے. گاڑیوں کی چیکنگ، کون کون سی گاڑیاں رنگ روڈ یوز کر رہی ہیں جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹرو. کہ ان کی نمبر پلیٹ سے جو ہے نا وہ مانیٹرنگ سینٹر جو ہے وہ چیک کر رہا ہے کہ یہ گاڑی کس صوبے سے ہے، کس شہر سے آئی ہے، کس طرح کے لوگ جا رہے ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی صورتحال. ٹرکس اکثر گزر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں رنگ روڈ کے لیے. بالکل ٹھیک. سر اگین لاہور پولیس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کا ایک فیصلہ کیا ہے، یا اس کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک نئے پروجیکٹ پر اب وہ گامزن ہے.
اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ لاہور پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن کا آغاز کر دیا، اور رواں سال ٹریول آئی جو جی ہم اکثر بتاتے ہیں، جی رواں سال ٹریول آئی سافٹ ویئر کی مدد سے 2,64,00,000 سے زائد افراد کی چیکنگ کی گئی ہے۔ اچھا، ہوٹل آئی سافٹ ویئر سے 12,76,000 سے زائد مسافروں کو چیک کیا گیا۔ اسمارٹ آئی سافٹ ویئر سے 39,000 سے زائد غیر ملکیوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا، اب بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ لاہور پولیس جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، لیکن یہ تمام تر جو ہے ٹیکنالوجی یہ 24 آور جو ہے یہ ایکٹیو ہے، اور اس سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اسی سے جو ہے وہ بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اسی سے بڑے مقدمات، اسی سے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں وہ قابو میں آئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا ہونا اور اس کا استعمال ہونا اور اس کا پازیٹیو استعمال ہونا، رائٹ، یہ جو ہے نا الگ الگ پہلو ہیں۔ بالکل بالکل، البتہ لاہور پولیس اس کا استعمال بڑے زبردست طریقے سے کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس دوران 1288 اشتہاری اور 392 عدالتی مفرور حراست میں لیے گئے اسی ٹیکنالوجی سے۔ دوران چیکنگ 2,999 افراد کے خلاف مختلف مقدمات میں کرمنل ریکارڈ ڈیٹریس ہوا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری مجرمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے سی سی پی او لاہور کا۔ اور اس کے بعد مسافروں میں گھل مل کر سفر کرنے والے مطلوب مجرمان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے بلا صدیق کمیانہ۔ پولیس سافٹ ویئرز میں تمام مسافروں کے ڈیٹا کا اندراج یقینی بنایا جائے، سی سی پی او لاہور۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم پیشہ افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے، سی سی پی او لاہور۔ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے محفوظ معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، یہ بلا صدیق کمیانہ اینڈ پہ جو ہے نا ایک وہ سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ ان کی ایک سیٹسفیکشن ہے، آخری بات وہ کرتے ہیں کہ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے محفوظ معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، یقیناً کہ جب یہ ٹیکنالوجی جب سے متعارف کروائی گئی اس کے بعد، اور اب جو ہے رواں سال کا جو ہے ایک ہم نے ڈیٹا آپ سے شیئر کیا ہے کہ رواں سال کے دوران ٹریول آئی ہے، ہاں جی، اس کے بعد ہوٹل آئی ہے، اس کے بعد اسمارٹ آئی سافٹ ویئر ہے، یہ تمام تر کو بروئے کار لا کے کتنا آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، فلٹر کیا 1,000 آپ یہ ٹیکنالوجی یوز اگر فرض کریں نہیں کر رہے یا پراپر طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہو رہا، یا کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا کوئی نیگلیجنسی ہے، کوئی اس کو اوور لک کرتا ہے، رائٹ، تو یہ اتنے لوگوں کی گرفتاری 1,288 اشتہاری اور 392 عدالتی مفرور جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے قابو آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مینولی ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے ان اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا۔ بالکل، تو اب یہ دیکھیے نا، اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جب جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا رنگ روڈ پہ ایک نیا ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنانے کا، اسی طرح باقی شاہراہوں پر سیف سٹی کا جیسے سسٹم ہے، اسی طرح لاہور پولیس جو ہے نا یہ تمام تر جو ٹیکنالوجی ہے اس سے جیسے استفادہ کر رہی ہے، تو بہت ایک واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے پھر کرائم کنٹرول کرنے میں۔ آپ جیسے اسلحہ جو ہے غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کے بعد جو ہے غیر ملکی غیر قانونی باشندوں کے خلاف پنجاب میں ہو رہا ہے، لاہور پولیس سب سے زیادہ اس میں ایکٹیو رول اپنا پلے کر رہی ہے۔ تو یہ ایک لاؤڈ اسپیکر، ایئر پولیوشن، یہ نوائز پولیوشن جو ہے، بالکل، اور یہ جو بالکل ٹھیک بات کی سر آپ نے۔ سر کیس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی مسٹر امیر بلاج مرحوم کی کیس کی ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی اپڈیٹ ہے کہ ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے پولیس کی جانب سے، وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ ظاہر ہے کہ ان کے امیر بلاج کے مرڈر کے بعد بظاہر تو یہ لگتا ہے نا جی کہ وہ ان کا تو مرڈر ہو گیا، تو اب ان کے ہر ریٹ کا کانسیپٹ ان کے شاید جو چھوٹے بھائی ہیں امیر فتح، ایک تو امیر مصعب ہے جو امیر بلاج قتل کے مدعی ہیں، ایڈوکیٹ امیر مصعب، ایک اس سے چھوٹے ہیں امیر فتح۔ امیر فتح پہ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا جو ہے وہ مقدمہ ہے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو امیر بلاج کے ڈیرے پہ یا گھر پہ ریڈ ہوا ہے، وہ جاوید بٹ جو ہے، تیفی بٹ کے جو مقتول بہنوئی ہیں، ان کے جو شوٹرز ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو مطلوب جو
شوٹرز ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا. مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید کوئی 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. شوٹرز کو اب نہیں وہ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوٹرز ہیں could be اور یا ویسے ہی تفتیش کے لیے لیا گیا 2 لوگوں کو حراست میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ایک شخص رکشے میں آیا تھا کافی زیادہ ایج کا تھا 60+ اس کی ایج تھی اور وہ اس کو جس نے براہ راست جو ہے وہ اٹیک کیا تھا رکشے پہ آ کے اور رکشہ تھوڑی دور پارک کر کے اور نہر کے اوپر آ کے جاوید بٹ کی گاڑی پہ ڈرائیونگ ڈور کی طرف آ کے فائرنگ کی تھی. وہ شخص تو گرفتار ہو گیا تھا آئی تھنک. اور اس کے علاوہ اور بھی 1-2 لوگ پکڑے تھے. مے بی انہی کی نشاندہی پہ مزید جو ہے کوئی شوٹرز یا کوئی لوگ مطلوب ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو یہ ایف آئی آر جو تھی امیر فتح پہ اور اس میں شاید شروع میں امیر مصعب بھی ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا. کیسر بٹ جو ہیں ان کو کیا گیا. پھر بعد ازاں کیسر بٹ کی شاید صلح ہو گئی تھی تیفی بٹ گروپ سے, ان کا پھر جو ہے نا نام نکلوا دیا گیا تھا اس مقدمے سے. تو امیر فتح جو ہے خاص طور پہ ان کی شاید ضمانت بھی کینسل ہوئی ہے اس مقدمے میں. اچھا جب ضمانت کینسل ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی گرفتاری کے لیے بھی ریڈ ہو سکتا ہے. تو البتہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ پولیس کا جو ہے نا وہ پورا فوکس امیر بلاج کے قاتلوں اور ان کے جو ہے نا وہ مخالف ایک دھڑے کی طرف ہی تھا. نہیں اب جو ہے جو جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے ظاہر ہے وہ تو قتل ہے. اس کو تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ مبینہ مقابلہ, اس کو تو نہیں کہہ سکتے ساتھی آئے تھے گئے تھے. وہ تو ایک زارہ زرین ایک ظلم ہے بہت بڑا جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے. وہ تو یعنی کہ اس شخص کی تو کوئی دشمنی نہیں, وہ تو کسی گروپ کا حصہ نہیں تھا. اس کا تو قصور صرف اتنا تھا کہ اس کی رشتہ داری تھی اور اس کی نہتی بیوی کے سامنے جو ہے وہ ان کی مسز کو بھی زخمی کیا گیا اور وہ بچ گئی بال بال اس حملے میں اور جاوید بٹ قتل ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ وہ اچھا یہ بھی شاید اطلاع ہے کہ جو جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش ہے وہ بھی سی سی ڈی دے دی گئی ہے. جس طرح امیر بلاج قتل کیس کی جو تفتیش ہے وہ اب مزید جو تفتیش ہے وہ سی سی ڈی کرے گی. اور اسی طرح سے جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش بھی سی سی ڈی کے پاس گئی ہے. شاید یہ وجہ بھی ہے کہ سی سی ڈی کے پاس تفتیش آنے کے بعد یہ ریڈ, یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اب جو ہے سی سی ڈی نے محسوس کیا کہ اس میں جو ہے نا مزید جو ہے گرفتاریاں درکار ہیں, ریکوائرڈ ہیں, اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. تو اس طرح کا یہ ریڈ ہے. البتہ یہ ہے کہ امیر مصعب اور امیر فتح کی طرف سے ابھی تک اس ریڈ کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی. البتہ اطلاعات یہی ہیں کہ ریڈ ہوا ہے کنفرم ایک روز قبل, اور اس میں 2 عدد گرفتاریاں ہوئی ہیں. وہ 2 گرفتاریوں میں نہ امیر مصعب ہے نہ امیر فتح. ٹھیک ہو گیا. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے آئیں گی منظر عام پر. سر بات کرتے ہیں پاکستان کی مشہور آرٹسٹ ہیں مس نصیبہ لال. سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بھی ایک فیک نیوز ہے. یہ جس طرح سننے میں آ رہا ہے اس طرح ہمارے بھی سننے میں آیا تو پھر ہم نے کنفرم کیا. تو وہ نصیبہ لال جو ہیں ان کی ایج تقریباً ابھی 55-56 ایئر ہے, لیکن ان کا جو فن ہے ظاہری بات ہے وہ تو جوان ہے. ان کا گانا تو جوان ہے, ان کی آواز تو اسی طرح سے جو ہے وہ کھنک رہی ہے اور گرج رہی ہے. مگر یہ ہے کہ وہ پیدائش جو ہے ان کے بیٹے کے ہاں ہوئی, بچے کی ہوئی ہے, یعنی کہ پوتا ہوا ہے نصیبہ لال کے گھر. ان کا بیٹا ہے جس کا مجھے جو سی این اے سے نیم تو نہیں پتہ چل سکا, لیکن ویسے ان کو مکھن ملائی کہتے ہیں بیٹے کا نام. ویسے تو ماں کے لیے ہر بیٹا مکھن ملائی ہوتا ہے, تو نک نیم مکھن ملائی ہے, یعنی کہ وہ دادی بنی ہے نا. ہاں وہ دادی بنی ہے. تو وہ ہمارے جو چیمپئن میڈیا ہے ادھر جو ہے نا وہ شروع کر دیا انہوں نے جی وہ نصیبہ لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. تو پھر ہم نے ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے مبارکباد ہماری وصول کر لی, ٹھیک ہو گیا, اور قبول کر لی, اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ نہیں وہ ماں نہیں بنی وہ دادی بنی ہے. ٹھیک ہو گیا, چلے بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا ماں میں نے جتنا بننا تھا وہ بن لیا, لیکن اب جو ہے نا وہ میرا دادی اور نانی بننے کا وقت ہے. تو اب یہ ہے کہ پھر بھی انہیں مبارک ہو, دادی بھی ماں ہی ہوتی ہے. کنگریچولیشنز ونس اگین. یس ایگزیکٹلی. تو اب وہ اس پہ ایک گانا بنا دیں اگر تو کتنا اچھا.
नाम तो आपने बताया ना, निक अपने मक्खन पोते मलाई। के, नहीं वो तो बेटे का नाम बताया ना, पोते उनके बेटे का नाम है हाँ, बेटे मक्खन का मलाई, नाम, निक हाँ, नेम है। जी बिल्कुल। पोते का नहीं पता। नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो वो जो है ना, अब पोते के उस पे आने पे कोई गाना बना दे नया, You उनके never लिए तो know, मसला ही चले कोई नहीं। देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि सब उनको मुबारकबाद तो पेश कर हाँ, रहे कुछ होंगे। भी गाना बना दे, Let's see. पोता आवेगा मैं फूला नाल धरती से जावांगी टाइप, लेट्स सी, कुड कुछ बी, भी। चले देखते हैं। हाँ। लेकिन चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस टू हर वंस अगेन। थैंक आपको यू। भी बहुत बहुत मुबारक हो, जाहिर है चलें, थैंक नसीबो यू। लाल दादी बनी है, जी जी, थैंक यू, बहुत आपके लिए भी शुक्रिया। खुशी की बात है, आप भी बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं जी जी, उनके बहुत गाने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग सच सर्टन इंपॉर्टेंट केसेस। मज़ीद तफसीलात नाजरीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।